अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 8 है सबक नंबर 8 सर सैयद का बचपन, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो उर्दू की जो कोर्स है ये आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा ही बाकी है, 70 to 80% हमने डन कर लिया है। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, उनका जो तारुफ है, नाम और तखल्लुस जो है, नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन और तखल्लुस जो है हाली था। नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन और तखल्लुस जो था हाली, ये मशहूर हुआ बाद में। तो जाए पैदाइश जो है पानीपत मशरक़ी पंजाब में 1837 में पैदा हुए। आप मशरक़ी पंजाब के मारूफ शहर पानीपत वहाँ पे पैदा हुए। उसके बाद 17 बरस की उम्र में ना तालीम के लिए दिल्ली गए, वहाँ उन्होंने इल्म हासिल किया और शायरी की मशक की। गालिब से ताल्लुक़ जो है दिल्ली में गालिब से इस्लाह सुखन हासिल की। गालिब की सोहबत ने हाली की शायरी को निखारा। उसके बाद जो कदीम तर्ज की शायरी है 1857 से पहले कुछ अरसा बाद तक ना गज़लें कदीम अंदाज में कहीं जुल्फ़ रुखसार और बुलबुल की अलामात इस्तेमाल करते थे। लाहौर आमद और मुलाजमत जो है मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात के बाद लाहौर चले गए, वहाँ गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार की। अंजुमन पंजाब से ना वाबस्तगी, लाहौर में अंजुमन पंजाब के मुशायरों के लिए नज़में लिखना शुरू की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी उस दौर में लाहौर में थे। मशहूर इब्तदाई नज़में जो हैं बरका रुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन और मनाज़िर फ़ितरत मारूफ हुई। इन नज़मों ने हाली के असलूब की बुनियाद रखी। फिर इस्लाह पसंद शायर हाली ने शायरी में इस्लाही और मकसदी पहलू को नुमाया किया। वो महज हुस्न व इश्क से आगे निकले। जदीद उर्दू शायरी के बानी जो हैं तो फितरी और हकीकत पसंद शायरी की बुनियाद रखी। वो उर्दू के पहले जदीद शायर कहलाते हैं। कौमी शायरी और तहरीक सर सैयद अहमद ख़ान के साथी और कौमी तहरीक के शायर थे। मुसद्दस हाली उनकी कौमी नज़मों में बुलंद मुकाम रखती है। मशहूर नज़म जो है मुसद्दस हाली जो है मद्दोजज़र इस्लाम, इनकी सबसे मुअस्सर नज़म है। ये सादगी, दर्दमंदी और असर अंगेज़ी का शाहकार है। नसरी खिदमत जो है हाली ने मुकदमा शेर व शायरी जैसा अहम तनकीदी काम भी किया। ये उर्दू की जो अदब की ना पहली बाकायदा तनकीदी किताब मानी जाती है। सादा ज़ुबान और बयान जो है उनकी नज़मों की सबसे बड़ी खूबी सादा और दिलनशी ज़ुबान है और बयान में सच्चाई और फितरी अंदाज पाया जाता है। अदमी मकाम जो है हाली उर्दू अदब में शायर, नुकाद, नसर निगार और मुसल्लह के तौर पर मुमताज़ हैं। वो उर्दू के पहले नज़रिया साज नुकाद और जदीद रुझान के अलमबरदार थे। उसके बाद जो खुलासा है इस सबक जो है सर सैयद का बचपन में सर सैयद अहमद ख़ान के इब्तदाई ज़िंदगी, ख़ानदान, जिस्मानी सेहत और ख़ानदानी तरबियत को तफसील से बयान किया गया है। इनका बचपन आम बच्चों जैसा था, लेकिन इनके ख़ानदान का दीनी, इखलाकी और इल्मी माहौल इनकी शख्सियत पर गहरा असर डालता है। वो बचपन में नहायत सेहतमंद, चुस्त और शौक मिजाज थे, लेकिन उनमें ख़ास जहानत का कोई गैर मामूली इजहार शुरू में ना था। उन्हें अपनी माँ बीबी से ना बहुत मोहब्बत थी और इनकी वफ़ात का गम हमेशा याद रहा। इनकी तरबियत में बड़ों की रहनुमाई, घर की निगरानी और नेक सोहबत का नुमाया किरदार रहा। इनकी बिस्मिल्लाह हज़रत शाह ग़ुलाम अली साहब के हाथों हुई, जो इनके वालिद से खसूसी ताल्लुक़ रखते थे। कुरान की तालीम एक पर्दा नशी बीबी से हासिल की। इनके खेल, आदात और घरेलू नज़्म ज़ब्त ने इनके किरदार को संवारा। यही खूबियाँ आगे चलकर इनकी अज़मत का सबब बनी। मरकज़ी ख्याल जो है सबक सर सैयद का बचपन इस बात को वाज़े करता है कि एक अजीम शख्सियत की बुनियाद बचपन में रखी जाती है। सर सैयद का ख़ानदानी माहौल, नेक सोहबत, मजहबी तरबियत और इखलाकी इक़दार ने इनकी शख्सियत को निखारा। इनका सादा मगर बावकार बचपन इस बात की मिसाल है कि तरबियत और मेहनत इंसान को बुलंद मकाम तक ले जाती है। नेक्स्ट में जो सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज मानी हैं तो नाजरीन पढ़ने वाले, बायोग्राफी, सवाने हयात, हीरो, मरकज़ी शख्सियत, आदात, मामूलात या आदतें, ख्यालात, सोचें, नज़रियात, खसलतें, फितरती आदतें जो होती हैं ना फितरत भरी जो, मीरास, वरासत, विरसा, सोसाइटी, मुआशरा, ख़ानदान, इक्तसाब, हासिल करना, सीखना, जिबलत जो है ये फितरी तबीयत, रोशनी डालना, वजाहत करना, कवि, मजबूत, ताकतवर, तवाना जो है, सेहतमंद, तंदुरुस्त जो है ये भी सेहतमंद तंदुरुस्त जो है, तो ज़कीउल तबा, तेज़ फ़हम ज़हीन, हम जोरी, साथी, हम उम्र, दिमागी, जहनी, अकली,
ریاضت مشق محنت آغاز شروعات شطرنج ایک قسم کا کھیل ہے یہ. تو مکے جو ہیں گھونسے رکابیاں پلیٹیں برتن چبانے کھانے کا عمل نوالا کھانے کا ٹکڑا جو ہے اور ناخوش ناراض چراغ لالٹین روشنی جماعت با جماعت نماز اور کتب کتابیں محمدہ تعریف انعام شاگردوں طلبہ زینت المساجد مسجد کا نام ہے اور تیر اندازی تیر چلانے کا عمل شوقین دلچسپی رکھنے والا مشق پریکٹس عادت نشانہ ہدف نظر چڑھاوا پیشکش مزار قبر درگاہ عنایت دینا بخشنا تقریب موقع رسم پھر پردہ نشیں باپردہ خاتون اشراف اعلیٰ خاندان کے لوگ جبلی فطری طبعی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سری امتیاز واضح فرق اور گہنے زیور اور گھڑکنا ڈانٹنا بتدریج درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ چندہ اس قدر اتنی ایسی دیوان خانہ مہمان خانہ فی الواقع حقیقت میں اور گیڑیاں جو ہیں لکڑیاں جن سے لڑکے کھیلتے ہیں تو موقوف ہونا ختم ہونا رک جانا. تو سبق کے سٹارٹ میں ہی پڑھنے سے پہلے پوچھیں یہ جو پورشن ہے اس میں 2 کوسچن تھے کہ اردو زبان و ادب میں نا سر سید احمد خان کی خدمات کیا ہیں. سر سید احمد خان نے نا اردو نثر کو سادہ سنجیدہ اور بامقصد بنایا. انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور سائنسی اور تعلیمی کتب کے اردو تراجم کروائے. رسالہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے اصلاحی اخلاقی اور تعلیمی مضامین کو فروغ دیا. اردو صحافت کی بنیاد رکھی اور اسے ایک سنجیدہ ذریعہ اظہار بنایا. ان کی تحریروں میں حقیقت پسندی اور سادہ زبان استعمال ہوتی ہے. انہوں نے اردو کو جدید فکر و عمل کی زبان بنانے کی بنیاد فراہم کی. اس کے بعد جو نیکسٹ کوسچن ہے الطاف حسین حالی کی کسی ایک کتاب کا نام بتانا ہے. تو الطاف حسین حالی کی مشہور کتاب حیات جاوید ہے اور یہ اقتباس بھی وہیں سے لیا گیا ہے نا. یہ جو سبق ہے یہ کتاب سر سید احمد خان کی سوانح عمری پر مبنی ہے. اسے اردو کی پہلی باقاعدہ اور مفصل سوانح عمریوں میں شمار کیا جاتا ہے. حالی کی ایک اور اہم کتاب حیات سعدی ہے جس میں شیخ سعدی کی زندگی اور شاعری کا ذکر ہے. مشق میں جو پڑھنے والا پورشن ہے اس میں جو سوال نمبر 1 ہے درج ذیل عبارت کو پڑھ کر نہ دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں. تو وہاں پیراگراف جو لکھا ہوا ہے تو یہاں سوال اور ان کے جواب ہیں. عبارت کی روشنی میں بتائیے کہ والدین کو بچوں کے کھیل کود کے حوالے سے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو آزادی ضرور دیں مگر ان کی نگرانی بھی کریں. انہیں غیر ضروری صحبتوں اور آوارہ گردی سے دور رکھیں تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو. نیکسٹ جو کوسچن ہے کھیل کود کے زمانے میں سر سید احمد خان کی شخصیت کیسی تھی. سر سید احمد خان بچپن میں مستعد چالاک اور کچھ شوخ مزاج تھے. وہ اپنے ساتھیوں سے شوخی کرتے اور اکثر معمولی لڑائیاں ہو جاتی تھی لیکن آخر میں سب صلح کر لیتے تھے. سر سید کے نانا جان کے ہاں صبح کے کھانے کی روایت کیسی تھی. تو سر سید کے نانا جان کے ہاں صبح کا کھانا سب خاندان مل کر کھاتے تھے. وہ ہر بچے سے پسند پوچھ کر خود چمچ سے اس کی رکابی یعنی جو پلیٹ ہوتی تھی اس میں کھانا ڈالتے تھے اور سب ادب و صفائی سے کھاتے تھے. نیکسٹ جو کوسچن ہے عبارت کی روشنی میں بتائیے کہ کھانا کھانے کے دوران کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. تو کھانے کے دوران صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. نوالا آرام سے چبانا چاہیے آواز نہ آئے ہاتھ زیادہ نہ بھریں اور کھانے کی کوئی چیز نہ گرے. نیکسٹ جو کوسچن ہے نانا جان کھانے کے دوران بچوں کا کس طرح خیال رکھتے تھے. نانا جان ہر بچے سے پوچھتے کہ وہ کیا کھانا چاہتے ہیں اور پھر وہی چیز چمچ سے خود اس کی رکابی میں ڈال دیتے. وہ بچوں کو بہت محبت سے خیال رکھتے تھے. نیکسٹ میں یہ جو کوسچن میں یہ گرامر کا کچھ پورشن ہے رسید نویسی جو ہے. رسید کے لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہیں لغوی معنی رسید کا مطلب ہے کسی چیز خبر یا آدمی کا پہنچنا. اصطلاحی جو معنی ہے جب کوئی چیز یا رقم وصول کی جاتی ہے تو اس کی تحریری تصدیق کو رسید کہا جاتا ہے. رسید کی اہمیت جو ہے لین دین میں رسید کی بہت اہمیت ہوتی ہے. رسید نہ ہو تو وصول کرنے والا بعد میں انکار کر سکتا ہے. یہ قانونی اور معتبر ثبوت ہے. تو رسید لکھتے وقت ضروری نکات جو ہیں اس میں پہلا جو نکتہ ہے چیز یا رقم کی وضاحت. رسید میں یہ صاف صاف لکھا جائے کہ کس چیز یا رقم کا لین دین ہو رہا ہے. پھر نا فریقین کا مکمل تعارف. رسید میں نا دونوں افراد کے نام اور ولدیت اور مکمل پتے جو ہیں ایڈریس ضرور لکھے جائیں. پھر گواہوں کی معلومات جو ہیں کم از کم 2 گواہوں کے نام اور دستخط بھی رسید پر ہونے چاہیے. رقم کا اندراج جو ہے دی گئی رقم کو الفاظ اور ہندسوں دونوں میں لکھا جائے تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے. پھر تاریخ کا اندراج جو ہے رسید پر تاریخ لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وقت کا تعین ہو سکے.
رسید کے علاوہ مختلف مقاصد کے لیے اور بھی اہم تحریری دستاویزات ہوتی ہیں، مثلاً داخلہ فارم، اقرار نامہ برائے تعلیمی اسناد اور تہنیت نامے ہوتے ہیں، عرضیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کا مقصد کسی مخصوص وقت، فرد یا ادارے کو مخاطب کر کے ایک قانونی یا رسمی بات کو تحریری شکل دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے، اس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو رسید نویسی ایک ضروری اور سنجیدہ عمل ہے۔ اس میں چیز یا رقم کا صحیح ذکر، فریقین کی مکمل معلومات، گواہوں کی شناخت، تاریخ اور رقم کی درست تحریر بہت اہم ہے۔ یہ نہ صرف لین دین کا ثبوت ہے بلکہ قانون میں بھی اس کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک کوشچن تھا ایکسرسائز میں کہ ایک کمپیوٹر کی فروختگی کی رسید لکھنی ہے، تو یہاں پہ یہ رسید جو ہے یہ لکھی گئی ہے، آپ یہاں سے اس کو نوٹ ڈاؤن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جیسے ابھی ہم نے اوپر مختلف نکات جو تھے نا اس کے بارے میں وہ ڈسکس آؤٹ کیے تھے، تو اس کے مطابق یہ جو ہے رسید یہاں پہ یہ درج کی گئی ہے۔ نیکسٹ میں ایکسرسائز میں سر سید کا بچپن کے پڑھے گئے متن کے درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے متعلقہ حوالے دے کر دلائل کے ساتھ تشریح کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹا پیراگراف جو تھا وہ دیا گیا تھا، تو اس کی جو تشریح ہے وہ بھی کی گئی ہے۔ یہاں سے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر آپ کو مطلب ضرورت ہے نا اسکول کا جو کام ہے یا پریپریشن کے لیے۔ تو یہاں پہ اس کی تشریح ہے، اس کے ساتھ نا نیکسٹ میں جو دلائل جو ہیں اس کے ساتھ جو تشریح ہے نا وہ بھی دی گئی ہے، اور لاسٹ میں نا اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ جو اقتباس ہے یہ سر سید کے بچپن کے مذہبی ماحول، ان کی ابتدائی دینی تعلیم، خاندان کی روایات اور ان کے جذباتی تجربات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کی بنیاد مذہب، تہذیب اور علم پر رکھی گئی تھی، جس نے بعد کی زندگی میں نا ان کو ایک عظیم مسلح اور دانشور بننے میں مدد کی۔ اس کے بعد لکھنے کا جو پورشن تھا ایکسرسائز میں، وہاں پہ یہ انگلش میں ایک اقتباس دیا ہوا ہے، تو اس کو اردو میں نا ترجمہ کرنا ہے۔ ملتان is a city in the Punjab province of Pakistan and is located in the southern part of province and is steeped in history. It has a population of 5.36 million according to 2023 census. تو یہ جو اقتباس ہے اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ بھی یہاں نیچے نیکسٹ میں دیا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایکسرسائز میں نا خاکہ یا مرقع نگاری ہے، تو یہ جو پورشن ہے ایکسرسائز میں، تو خاکہ نگاری کیا ہے؟ خاکہ ایک غیر افسانوی یعنی نان فکشن صنف نثر ہے جس میں کسی حقیقی شخصیت کی زندگی، عادات، خیالات، خوبیوں اور خامیوں کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو خاکہ نگاری کی خصوصیات جو ہیں، شخصیت کی تصویر حقیقی پہلوؤں کے ساتھ سامنے آتی ہے، اس میں واقعات، مشاہدات اور تاثرات کو ملا کر تحریر کیا جاتا ہے، قاری کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ شخصیت سامنے موجود ہو۔ خاکہ نگار کا انداز جو ہے، خاکہ نگار تحریر کو دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے حقائق کے ساتھ اپنی ذاتی مشاہدات اور تاثرات بھی شامل کرتا ہے۔ زبان اکثر مزاحیہ، طنزیہ یا سنجیدہ ہو سکتی ہے، مگر مقصد شخصیت کو نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ اردو میں ادب میں نا نمایاں خاکہ نگار جو ہیں، اردو ادب میں کئی ممتاز ادیبوں نے خاکہ نگاری میں خدمات انجام دی ہیں، مثلاً مرزا فرت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل چراغ حسن حسرت۔ اس کے بعد جو مرقع نگاری ہے وہ کیا ہے؟ تو مرقع نگاری بھی ایک اہم ادبی اور شخصی تحریر ہے جس میں کسی فرد کی خوبیوں اور پہلوؤں کو خوبصورت اور ادبی انداز میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ قاری اس کے بارے میں مجموعی رائے قائم کر سکے۔ خاکہ اور مرقع نگاری میں فرق جو ہے، خاکہ نگاری زیادہ تر شخصی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، سچائی، مشاہدہ، طنز یا مزاح نمایاں ہوتے ہیں، اور مرقع نگاری جو ہے شخصیت کا ادبی اور جمالیاتی تاثر پیش کیا جاتا ہے اور خوبصورتی اور تحسین پر زور دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ جو ہے اس کا یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس آؤٹ کیا ہے کہ خاکہ یا مرقع نگاری جو ہے اردو نثر کی اہم صنفیں ہیں جن کے ذریعے کسی شخصیت کی زندگی کے پہلو، عادات اور سوچ کو ادب کے آئینے میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ تحریریں نہ صرف معلوماتی ہوتی ہیں بلکہ دلچسپ اور اثر انگیز بھی ہوتی ہیں۔ لاسٹ میں ایکسرسائز کا کوشچن ہے کہ جملے جو ہیں ساخت، بناوٹ اور روزمرہ محاورے کے لحاظ سے نا درج ذیل غلط فقرات کی نا درستی کرنی ہے۔ تو پہلا جو ہے اس کا جو درست ہے نا وہ چند دنوں میں امیر ہو گیا۔ سیکنڈ والا جو ہے اس کا جو درست جملہ ہے موسم برسات پر ایک مضمون لکھو۔ تھرڈ جو ہے آپ کی خیریت مطلوب ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا اکرم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ اس کے بعد آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، شیطان کی خالہ ہونا اور 9 2 11 ہونا۔
اور خیالی پگلاؤ پکانا. تو یہاں پہ یہ جو ایکسرسائز ہے اس کے علاوہ ہم نے خلاصہ، مرکزی خیال، الفاظ، معنی، مصنف کا تعارف جو ہے اس کو بھی ڈسکس آؤٹ کیا ہے. امید ہے یہ لیکچر جو ہے اس کے علاوہ یہ ویڈیو، یہ نوٹس جو ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. تو نیک تمناؤں، دعاؤں کے ساتھ، آپ کی کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر کوئی سجیشنز یا کوشچنز ہوں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مینشن کر سکتے ہیں. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.